सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। खुश आमदीद बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक बार फिर आप सभी का दर्जा दहम के उर्दू क्लास में खैर मकदम है। बच्चों, हम लोगों ने साबका क्लास में अपने दरसी किताब दरख्शा के शामिल निसाब सबक नंबर 3 अफसाना फ़रार के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि हम लोगों ने साबका क्लास में अफसाना फ़रार के अफसाना निगार सैयद मोहम्मद मोहसिन की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली थी और उस अफसाना से मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ किरदार थे उनसे हमने आप लोगों को तारुफ़ करवाया था। तो बच्चों, आप लोगों ने घर पे भी इसे पढ़ा होगा। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस अफसाना को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? तो आइए हम लोग इस अफसाना की इब्तदा करते हैं। महमूद, माँ की करखत आवाज़ महमूद के कान में गूंज गई। वो बाजू के कमरा में हिसाब बना रहा था। हिसाब की कॉपी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ। उसका नाम ख़तरा की घंटी की तरह उसके कान में बज रहा था। वो भागा हुआ माँ के पास आया। उसकी माँ का फरबा जिस्म गुस्सा से काँप रहा था, जैसे तुंद हवा में बरगद का दरख्त डोल रहा हो। माँ की उभरी हुई आँखें, लाल अंगारा सा चेहरा, फैली हुई गर्दन देखकर सहम गया। गोये मंज़र उसके लिए नया नहीं था। मासूम फरिश्ता की तरह नज़रें नीचे किए महमूद माँ के रूबरू खड़ा हो गया। मन फैलाना अंदाज़ आने वाली आफत के मुकाबला में उसका तन्हा हथियार था। बुला उन्हें बाहर से, महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा। आपको बुला रही हैं, महमूद ने रुकते रुकते कहा। मुझसे क्या काम है? गुस्सा में हैं तो हुआ करें, उन्हें तो हर वक्त गुस्सा ही चढ़ा रहता है। अच्छा चलो आता हूँ, उसके बाप ने कुर्सी से उठते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहा। महमूद के बाप को देखकर उसकी माँ और बुलंद आवाज़ में गरजने लगी। तुमने मेरी मिट्टी पलीत कर डाली। नौज उस दिन को जब मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी की। आखिर कुछ कहोगी भी या यूं ही बके जाओगी? महमूद के बाप ने आहिस्तगी से सवाल किया। हाँ, मैं तो बकवास मचाती ही हूँ, पागल सिरी सब कुछ हूँ। अरे भाई, मैं कब को तुम्हें पागल कह रहा हूँ? अपने मुँह जो चाहो कह लो। हाँ जी, तुमसा शरीफ दुनिया में कौन होगा? जाने दो, मैं रज़ील सही, कमीनी सही, लेकिन तुम्हारे घर में अब 1 मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता। अरे भाई, खुदा का वास्ता कुछ बताओ भी तो। आहा, कैसे भोले हैं आप, गोया कुछ जानते ही नहीं। बैठे बैठे सारा फसाद मचाते रहते हैं और ऊपर से देखो तो जैसे मोम की गुड़िया। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि उस मुए वकील के यहाँ ना जाया करो, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले। उसकी जोरू तो डाइन बनकर मुझे निगलने की फ़िक्र में है और तुम उससे घुल मिल कर मीठी मीठी बातें किया करो। अरे भाई, आहिस्ता बोलो, मोहल्ला वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें खामखा शक पैदा हो जाता है। महमूद की माँ ने और चीख चीख कर बोलना शुरू किया। हज़ारों गालियाँ वकील को दी, सैकड़ों सलवातें महमूद के बाप को सुनाई। बच्चों, तो आप लोगों ने देखा कि इस पैराग्राफ में यानी अफसाना की इब्तदा जो है अफसाना निगार ने मकालमा निगारी से की है। बच्चों, आपने गौर किया होगा कि इस मकालमा निगारी में महमूद की माँ और महमूद के वालिद एक दूसरे से मुखातिब हैं।
آپ سبھی نے اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی اس طرح کے ماحول کو دیکھا ہوگا۔ بچوں، آپ نے کیا غور کیا؟ کیا آپ نے یہ غور کیا کہ محمود کی ماں کا مزاج کیسا ہے؟ اس مکالمہ نگاری سے افسانہ نگار نے یہ دکھایا ہے کہ محمود کی ماں کس مزاج کی تھیں، ان کا لہجہ کیا تھا۔ وہ جھگڑالو قسم کی تھیں، بات بات پر گرجتے برستے رہتی تھیں، اور ہر وقت، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کو دبانے کی کوشش کرتی تھی۔ اپنے بچے سے بھی وہ اسی انداز میں بات کرتی تھیں، یعنی گھر کا ماحول خوشگوار نہیں تھا، امن و سکون نہیں تھا۔ اور یہ کن کی وجہ سے نہیں تھا؟ محمود کی ماں کی وجہ سے۔ تو افسانہ نگار نے اس پیراگراف میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اقتباس میں، افسانہ نگار نے محمود کی ماں کے مزاج کو اجاگر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محمود کی جو ذہنی کیفیت اس ماحول میں ہو جاتی ہے، جس ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، اسے بھی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ محمود کے والد کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی بیوی کا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہے، اسے افسانہ نگار نے اس مکالمہ نگاری میں دکھایا ہے۔ اس بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ کیا بچوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم لوگ اس افسانہ کا اگلا پیراگراف پڑھیں۔ تو بچوں، تو اب ہم لوگ اگلا پیراگراف اس افسانہ کا پڑھیں گے۔ محمود اپنی عمر کے 10ویں ہی سال میں یتیم ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی۔ قسمت نے اسے اس کے عسرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئیں۔ ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتیں، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیز ہو جاتی۔ اس صغر سنی میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا۔ جیسے اس کا بچپن طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو۔ بچوں، اس پیراگراف میں ہم لوگوں نے یہ جانا کہ محمود کے والدین کی عمر زیادہ دن وفا نہیں کر سکی۔ محمود اپنی عمر کے 10ویں ہی سال میں تھا کہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، اور پھر ان کی والدہ بھی انہیں داغ مفارقت دے گئی، یعنی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد محمود کی پرورش محمود کے ماموں کے مکان میں، یعنی ماموں کے یہاں ہوئی، اور ماموں کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس ماحول کا محمود پر اثر پڑا۔ ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنا زیادہ ٹھوکر لگاتیں، محمود کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنی ہی زیادہ تیز ہو جاتی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمود وقت سے پہلے جوان ہو گیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمود نے اپنے بچپن کے دور کو اپنے فطری انداز میں نہیں جیا، بلکہ اس کا بچپن، اس کی طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل کو پھاند کر وہ اپنی سنجیدگی کے دور میں پہنچ گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا بچپنا جو عام بچے جیتے ہیں، جو عام بچے کا جو فطری تقاضا ہوتا ہے، وہ پورا نہیں ہو سکا۔ محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی اور روحانیت کا اس کے ساتھی برابر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی۔ محمود کے ساتھی کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں اس کے آگے کھینچتے۔ محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی۔ یار، تمہارے سینہ میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا۔ کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی، کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی۔
یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیتا، عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا۔ خیر مذاق وغیرہ ختم کرو، بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔ تہمت کیسی؟ ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہیں۔ اور بھائی تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں، کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی، رومان۔ عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا، آج شام کو نمائش آؤ تو تمہیں دکھلا دوں کہ یاران نقطہ داں کے لیے کیسی صلاح عام ہے۔ میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریستوراں میں چلنا، لے آنا اپنی کسی ماہ پارہ کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی۔ واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرہ پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا۔ محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں۔ محمود نے فاتحانہ انداز میں کہا، بچوں تو آپ لوگوں نے غور کیا، افسانہ کے اس اقتباس میں بھی افسانہ نگار نے مکالمہ نگاری سے کام لیا ہے۔ اس اقتباس میں محمود اپنے دوستوں کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ محمود آپ سبھی جانتے ہیں، آپ نے دیکھا افسانہ کی ابتدا میں کہ وہ کس ماحول کا پروردہ ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی ہے جس سے کہ اسے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، حالانکہ اس کے کالج کا نظام مخلوط تعلیمی نظام ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام، کو ایجوکیشن، یعنی جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کالج میں آ گئے ہیں تو عمر کا بھی تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے، لیکن محمود میں ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں، حالانکہ ان کے دوست اس بات کے لیے اسے اکساتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہو، چونکہ محمود خوبصورت ہے، اسمارٹ ہے، اس کے اسمارٹنس میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ محمود، افسانہ نگار نے بچوں یہاں پر یہ دکھایا ہے کہ محمود کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس کے اندر بھی جو فطری تقاضا ہے وہ ہے لیکن دبا ہوا ہے۔ دوستوں کے اس مکالمہ نگاری سے افسانہ نگار نے یہ دکھایا ہے کہ محمود بھی اس بات کے لیے کچھ دیر تک آمادہ ہوتا ہے، اس کی دل میں بھی گدگدی سی ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کو چیلنج کرتا ہے کہ چلو تو پھر آج ہم بھی نمائش میں جاتے ہیں۔ نمائش سمجھتے ہیں نا بچوں، ایگزیبیشن۔ تو محمود تیار ہو جاتا ہے اور اپنے دوست عظیم کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نمائش میں آؤں گا اور تم بھی اپنی کسی ماہ پارہ کو لے آنا۔ ماہ پارہ سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو ماہ پارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چاند کا ٹکڑا، ماہ مانے چاند اور پارہ کے معنی ٹکڑا، چاند کا ٹکڑا۔ چاند کا ٹکڑا سے مراد ہے اس کی کوئی دوست جو کہ عظیم اور محمود کے کالج میں پڑھتی ہے، اور اس طرح سے عظیم کو بڑا حیرت ہوتا ہے کہ محمود جیسا لڑکا اس بات کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم واقعی صحیح کہہ رہے ہو یا تم یوں ہی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو محمود بہت ہی جوش میں کہتا ہے کہ محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں، اور وہ اس انداز میں کہتا ہے جیسے کہ وہ پوری طرح سے یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ میں آج اس محفل میں شرکت کروں گا۔ عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی کشاکش میں مبتلا ہو گیا، جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو اور نتائج کے موہوم لیکن ہوش ربا تصورات و کیفیات کے سانچہ میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہوں۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتی، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں
کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو۔ اس غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کا کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پر لگ گیا ہے۔ اسے اپنی اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا، جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا ہو۔ اب نمائش جانا بالکل بے سود ہے، اس نے کہا۔ عظیم انتظار کر کے کہیں اور جا چکا ہوگا۔ وہ اپنے کمرہ کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا۔ آخر اسے ہو کیا گیا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہیں۔ گو عظیم سے اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، جسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال بھی دیا۔ بچوں، آپ لوگوں نے اس پیراگراف میں، اس اقتباس میں اس بات پر غور کیا؟ اس اقتباس میں افسانہ نگار سید محمد محسن، جو کہ خود ایک ماہر نفسیات ہیں، محمود کی پوری نفسیاتی کیفیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ افسانہ نگار نے دکھایا کہ کس طرح سے ان کے دوستوں کے آمادہ کرنے پر محمود نمائش میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ جانے کی تیاری کرتا ہے، بلکہ وہ جانے کے لیے نکل بھی چکا ہے اور تیز تیز قدموں کی طرف اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، کہ اچانک اس کے اندر ایک عجیب احساس پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب نفسیاتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں سرد پڑ جاتے ہیں۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میں کوئی گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ ایسا کیوں احساس ہوتا ہے بچوں؟ تو یہ آپ خود اس پر غور کر سکتے ہیں کہ تمام لڑکیوں میں وہ اپنی ماں کا صبی دیکھتا ہے۔ اسے پھر وہ اپنے گھر کے بچپن کا ماحول یاد آتا ہے کہ سبھی لڑکیاں یا سبھی عورتیں میری ماں جیسی ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے محفلوں سے خود کو دور رکھتا ہے، اور اس کے پاؤں وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ ایک عجیب سا سکتہ طاری ہو جاتا ہے، اپنے اندر ایک عجیب کمزوری سی محسوس کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنے گھر کو واپس آ جاتا ہے۔ واپس آنے کے بعد اسے شرمندگی بھی ہوتی ہے، اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑا ہی فاتحانہ انداز میں، پرجوش انداز میں اپنے دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں آؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا کہ میں بھی تم سے کم نہیں ہوں۔ اپنی اس شکست خوردہ حالت پر یہ احساس اس کے دل و دماغ پر کئی دنوں تک قائم رہتا ہے۔ تو افسانہ نگار نے محمود کی اسی نفسیاتی کشمکش کو، یا محمود کے جو ذہنی طور پر کس طرح سے مبتلا ہے، اس چیز کو بڑے ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ تو بچوں، آپ نے غور کیا کہ اس اقتباس میں بہت سارے مشکل الفاظ کا بھی سامنا ہے، تو ہم لوگ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھیں گے تو اس اقتباس کو آپ اور بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکیں گے۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلکٹری مل گئی۔ نسبتیں اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھیں، اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگا۔ ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگی۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی۔ گھڑی کا پینڈولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا، ویسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا۔ وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا؟ اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف معابیوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا۔ اسی شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر
نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے خالی جگہ نہ رہی تھی۔ باقی ماندہ چند نسبتوں میں سے ایک ہر اعتبار سے قابل اتنا معلوم ہوئی۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن زیادہ نہ تھا، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس نسبت کی اثر نو چھیڑ چھاڑ کرائی، بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹریکولیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی۔ تو بچوں، آپ نے اس کہانی کے اگلے اقتباس میں یہ دیکھا کہ محمود کا تعلیمی سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور کالج کا تعلیم مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد مقابلہ جاتی امتحان میں بیٹھتا ہے، یعنی کمپٹیشن کے ایگزام کو فیس کرتا ہے، اور اس میں اسے کامیابی ملتی ہے، اور کامیابی بھی کیسی؟ ڈپٹی کلکٹر بن گیا، یعنی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو گیا۔ اور اس طرح سے محمود کی زندگی گزرتی رہی، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک دن محمود جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب احساس ہوتا ہے، یعنی اس کا گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ دیوار پر لگی گھڑی پر جب اس کی نگاہ پڑتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ میری زندگی بھی محض اس گھڑی کی طرح ہو گئی ہے، یعنی زندگی میں نہ کوئی لذت ہے، نہ کوئی مزہ ہے، نہ کسی طرح کی کوئی رنگینی ہے۔ اس بات کا احساس بچوں محمود کو بہت شدت سے ہوتا ہے، اور اس کی شدت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر اس بات پر غور کرنے لگتا ہے کہ ہماری بھی اپنی ازدواجی زندگی ہونی چاہیے، میرج لائف ہونا چاہیے، ہماری اپنی ایک خانگی زندگی ہونی چاہیے، عام لوگوں کی طرح میں بھی جیوں۔ جیسے ہی اس بات کا اسے احساس ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے دوستوں کے درمیان، عزیز و اقارب کے درمیان اس کا ذکر چھیڑتا ہے، اور ذکر چھیڑنا تھا کہ چونکہ نوکری تو بہت اچھی لگی تھی، حالانکہ تعلیم کے دوران محمود کا رشتہ نسبت آیا کرتا تھا، اور اب تو وہ ڈپٹی کلکٹر ہو گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتہ آنے لگا۔ یہ آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا بچوں، جب انسان کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو منصوب بڑے بڑے گھرانوں سے آنے لگتی ہے۔ تو محمود کے ساتھ بھی غرض ایسا ہی ہوا، اور محمود نے جب پرانی نسبتوں کو کھنگالنا شروع کیا تو وقت تو چونکہ کافی لمبا عرصہ گزر چکا تھا، تو اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس جو فوٹو ہیں ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں کی تو شادی اب تک ہو چکی ہوگی۔ خیر، انہوں نے ان فوٹو میں سے ایک فوٹو دریافت کیا، اور اس کے بارے میں جب چھیڑ چھاڑ کرائی تو پتہ چلا کہ یہ لڑکی ابھی کنواری ہے، اور اس لڑکی کی تعلیم بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اور اس لڑکی سے محمود کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ عقد بھی ہو جاتا ہے۔ عقد کا مطلب کیا ہوا؟ نکاح، یعنی نکاح ہو جاتا ہے، اور رخصتی کے لیے یہ طے پاتا ہے کہ جب زبیدہ، اس کا نام کیا ہے لڑکی کا؟ زبیدہ، جب اس کے میٹریکولیشن کا رزلٹ جب سامنے آ جائے، پاس رزلٹ آ جائے گا تو پھر رخصتی کی رسم ادا کی جائے گی۔ تو بچوں چلیے اب ہم لوگ اس افسانہ کا اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر کامیابی کا مسردہ لایا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے، وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی۔ شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی، شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی۔ لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھیں۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا، اور چہرہ کی سرخی رفتہ رفتہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان کے اندر لے جایا جانے لگا
تو اس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھر تھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی۔ اس کے سسر کو اطلاع دی گئی۔ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کی، طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا یا اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ بچوں، تو آپ لوگوں نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ کس طرح سے محمود کا رشتہ طے ہوتا ہے اور عقد بھی ہو جاتا ہے، اور عقد کے بعد محمود کس جوش و خروش کے ساتھ، کس پرمسرت ڈھنگ سے اس نے اپنی شادی کی تیاری کی۔ بچوں، کیا آپ نے اس پیراگراف میں پڑھنے کے دوران یہ غور کیا کہ افسانہ نگار نے لفظ منہمک کا استعمال کیا ہے؟ منہمک کے معنی ہوتے ہیں کسی کام میں پوری طرح سے لگ جانا، اور محمود کی اشتیاق، اس کے شوق کا کیا عالم ہے کہ محمود نے شادی کی تیاری کے لیے مسلسل 2 سے 2.5 مہینے کی چھٹی لی اور شادی کی تیاری پر کثیر رقم یعنی بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا۔ چونکہ ڈپٹی کلکٹر تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگوں سے ان کا ملنا جلنا تھا، تو شہر کے جتنے بھی معززین تھے انہیں دعوت میں مدعو کیا گیا، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر بارات کی تیاری ہوتی ہے اور محمود اپنی بارات کو لے کر سسرال جاتا ہے۔ بچوں، کیا آپ لوگوں نے کسی بارات میں شرکت کی ہے؟ ضرور کی ہوگی۔ کیا یہ کہاوت آپ نے سنا ہے کہ کیا صحرا نہیں باندھے ہیں تو بارات بھی نہیں گئے ہیں کیا؟ شادی بیاہ میں کیا رسم و رواج ہوتا ہے، اس سے آپ لوگ بھی واقف ہوں گے۔ تو اس طرح سے محمود کی جب بارات جاتی ہے اور عورتوں کے زنان خانے میں کچھ رسم ادا کرنے کے لیے محمود کو بلایا جاتا ہے۔ محمود جیسے ہی زنان خانے میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کی وہی اضطراری کیفیت شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں پر آ کر پھر اسے وہ بچپن کا ماحول یاد آنے لگتا ہے، پھر وہ ماں کا اپنا شبیہ ہر عورتوں میں دیکھنے لگتا ہے، اور پھر اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اور اس طرح کی کیفیت کو دیکھ کر عورتوں کی محفل میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے کہ آخر محمود کو ہو کیا گیا، اور اس طرح کی کیفیت کو دیکھ کر محمود کے سسر کو اطلاع دی جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اچانک اس طرح سے رنگ میں بھنگ پڑ جائے تو حیرت کی بات ہے کہ نہیں۔ محمود کا سسر بھاگا ہوا محمود کے قریب آتا ہے اور اس کی ناگفتہ با حالت کو دیکھ کر وہ اس کی مزاج پرسی کرتا ہے، طبیعت کا حال دریافت کرتا ہے، لیکن محمود کو جیسے لگتا ہو کہ سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا اور وہ اسی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دفتن وہ گونگا ہو گیا ہو یا اس نے ابھی بولنا ہی سیکھا نہ ہو۔ اور اس طرح سے افسانہ نگار نے افسانہ کو یہیں پہ ختم کر دیا ہے، یعنی یہاں پہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے، اور افسانہ نگار نے یہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے محمود کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے بچوں کہ اس افسانہ میں افسانہ نگار نے، چونکہ وہ خود ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے محمود کی نفسیاتی ذہنی کیفیت کو بہت بہتر ڈھنگ سے اجاگر کیا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سوال بھی بار بار آتا ہے کہ افسانہ فرار کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ تو افسانہ فرار کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ نفسیاتی نوعیت کا افسانہ ہے۔ تو بچوں، ہم لوگوں نے آج اپنا افسانہ مکمل کیا، تو اب آئیے ہم لوگ تھوڑا اپنے بورڈ ایگزام کے حوالے سے کچھ تیاری کریں۔ بچوں، آپ لوگوں کو بورڈ کے ایگزام میں مشکل الفاظ کے معنی بھی آئیں گے، تو ہم لوگ سب سے پہلے اس
सबक में, इस अफसाना में मुश्किल अल्फाज कुछ ज़्यादा ही हैं, ये आपने गौर किया होगा। तो हम लोग मुश्किल अल्फाज के माना को समझें। मुश्किल अल्फाज के मानी। लफ्ज़ मानी। पहला, मिट्टी पलीत करना यानी इज्जत बर्बाद कर देना। दूसरा, सिगर सिनी यानी बचपन की उम्र। तीसरा, आक़बत अंदेश मानी दूर तक नताइज देखने वाला। नताइज नतीजा का जमा है। चौथा, इस्तिक़ामत मानी ठहराव या पुख्तगी। पाँचवां, तफूलियत जो कि लफ्ज़ तिफ़ल से बना है मानी बचपन। आप लोग अक्सर सुनते होंगे 14 नवंबर बाल दिवस, इसे उर्दू में हम लोग यौम अतफ़ाल कहते हैं, इसी तिफ़ल से बना है। छठा लफ्ज़, नासाज़गार मानी नामुआफ़िक। सातवां, उसरत ज़दा मानी माशी तंगी का शिकार यानी माली तंगी का शिकार। आठवां, रूबरू आमने सामने। रूबरू, रू के मानी होता है चेहरा, इसी से बना है ये रूबरू आमने सामने। नौवां, मन फैलाना मानी शर्मिंदगी के साथ। 10वां, ना महर यानी इसका मानी क्या है, बेवफा। 11वां लफ्ज़ क्या, रूहबानियत मानी दुनिया छोड़कर ज़िंदगी गुजारना। राहिब आप लोगों ने लफ्ज़ सुना होगा। अमूमन चर्च में जो फादर और नन होते हैं उन्हें उर्दू में राहिब और राहिबा कहा जाता है, जो दुनियावी ज़िंदगी छोड़कर दूसरों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर देते हैं। यहाँ रूहबानियत के मानी है दुनिया छोड़कर ज़िंदगी गुजारना। 12वां, इज़्मिहलाल मानी कमज़ोरी या थकावट। 13वां, करख़त मानी सख्त। 14वां, मौहूम धुंधला यानी साफ जो ना दिखाई दे उसे हम मौहूम कहते हैं। 15, फरबा, फरबा के मानी मोटा। 16वां, शबाब मानी जवानी। 17वां, कशाकश मानी क्या होगा, कशमकश। 18वां, तुंद मानी तेज़। अगला है अज़्म, अज़्म के मानी इरादा। और 20वां, इस्तवारी मानी क्या होगा, मज़बूती। 21वां, अंगारा यानी आग का शोला। 22वां, रेस्तोरां जिसे के मानी होते हैं होटल, और इस लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, रेस्टोरेंट से रेस्तोरां बना। 23वां, पैवस्त यानी दाखिल होना। 24वां, खुद एतमादी मानी अपने आप पर भरोसा। और आखिर में 25वां, तगय्युर जिसके मानी होंगे तब्दीली या बदलाव। तो बच्चों, मुश्किल अल्फाज के मानी को हम लोगों ने समझा। अब आइए हम लोग उर्दू क़वाइद के तहत वाहिद और जमा के चंद मुंतखब अल्फाज को देखें। वाहिद किसे कहते हैं यह तो आपको पता ही होगा। जिस लफ्ज़ से किसी चीज़ के एक होने का पता चले उसे वाहिद कहते हैं, और जिस लफ्ज़ से किसी चीज़ के एक से ज़्यादा होने का पता चले उसे जमा कहते हैं। बच्चों, ये सवाल वाहिद और वाहिद से जमा और जमा से वाहिद ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा आता है। आप अच्छी तरह से याद दहानी करेंगे, कम से कम 5 से 7 नंबर का ये सवाल तो आएगा ही। तो इस पर ध्यान से गौर कीजिए
اور آپ لوگ اپنی کاپی قلم نکال لیجئے اور اسے نوٹ بھی کر لیجئے تاکہ بعد میں اسے آپ آسانی سے یاد کر سکیں۔ تو یہ واحد ہے اور یہاں جمع ہے۔ پہلا لفظ واحد آفت، جمع کیا ہوگا؟ آفات۔ دوسرا منظر، منظر کا جمع مناظر۔ تیسرا قدم، قدم کا جمع کیا ہوگا؟ اقدام۔ چوتھا لفظ ہے روح، روح کا جمع کیا ہوگا؟ ارواح۔ پانچواں استاد، استاد کا جمع اساتذہ۔ اور چھٹا شریف، شریف کا جمع کیا ہوگا؟ شرفا۔ اور ساتواں مرحلہ، مرحلہ کا جمع مراحل۔ بہت عام لفظ ہے آٹھواں تصویر، تصویر کا جمع کیا بناتے ہیں؟ تصاویر۔ نوواں لفظ ہے بچوں شک، شک کا جمع شکوک۔ دسواں کیا ہے؟ تصور، تصور کا جمع کیا بنائیں گے؟ تصورات۔ اگلا ہے کتاب، کتاب کا جمع کتب۔ 12واں ہے عدد، عدد کا جمع کیا ہوگا؟ اعداد۔ 13واں ہے نتیجہ، نتیجہ کا جمع نتائج۔ 14واں عام لفظ ہے سوال، سوال کا جمع کیا بنائیں گے؟ سوالات۔ 15واں فساد، فساد کا جمع فسادات۔ 16واں وقت، وقت کا جمع اوقات۔ 17 فکر، فکر کا جمع افکار۔ 18 جسم، جسم کا جمع کیا ہوگا؟ اجسام۔ 19 خیال، خیال کا جمع خیالات۔ 20 میں کیا ہے؟ منزل، منزل کا جمع منازل۔ پھر کیا ہے؟ طفل، طفل کا جمع کیا ہوگا؟ اطفال۔ 22واں قسم، قسم کا جمع کیا بناتے ہیں؟ اقسام۔ پھر ہے کیفیت، کیفیت کا جمع کیفیات۔ 24واں خرچ، خرچ کا جمع اخراجات۔ 25 میں کیا ہے؟ لفظ، لفظ کا جمع الفاظ۔ پھر کیا ہے؟ خبر، خبر کا جمع اخبار۔ یہ جمع الجمع لفظ ہے، خبر کا اخبار اور اخبار کا اخبارات۔ 27واں طالب علم، جمع طلبہ۔ 28واں امتحان، امتحان کا جمع امتحانات۔ 29 علم، علم کا جمع کیا ہوگا؟ علوم۔ اور آخر میں 30 رذیل، رذیل کا جمع رذائل۔ تو بچوں ہم لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی کو سیکھا اور واحد اور جمع میں بھی کچھ لفظوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اب آئیے ہم لوگ افسانہ فرار سے متعلق سوال و جواب کو دیکھیں اور اس سوال و جواب کے تحت معروضی سوالات اور مختصر ترین طویل سوالات پر بھی غور کریں گے۔ آپ لوگ کاپی اور قلم نکال لیں اور جہاں پہ آپ کو ضروری لگتا ہے آپ اسے نوٹ کر لیں تاکہ امتحان کی تیاری میں یہ آپ کے لیے بہتر مددگار ثابت ہو۔ سوال و جواب کے تحت سب سے پہلے معروضی سوالات یعنی ملٹیپل چوائس کوشچن۔ پہلا سوال، فرار کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ الف افسانہ، ب ڈرامہ، جیم ناول، دال مقالہ۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ افسانہ۔ دوسرا سوال، افسانہ فرار میں مرکزی کردار کون ہے؟ الف عظیم، ب زبیدہ، جیم محمود، دال کمال۔ جواب کیا ہوگا؟ مرکزی کردار کون ہے؟ جیم محمود۔ تیسرا سوال، سید محمد محسن کا افسانہ فرار کس نوعیت کا ہے؟
ऑप्शन क्या है? अलिफ रूमानी, बे जासूसी, जीम तारीख़ी, दाल नफ्सियाती। इस सवाल का जवाब क्या होगा? किस नौइयत का है? दाल नफ्सियाती। चौथा सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? ऑप्शन क्या है? अलिफ तारीख़, बे अदब, जीम नफ्सियात, दाल सहाफ़त। इस सवाल का जवाब क्या होगा? किस मौजू पर महारत रखते थे? जीम नफ्सियात। पांचवा सवाल, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? अलिफ अजीम, बे नदीम, जीम कलीम, दाल हकीम। जवाब क्या होगा? अलिफ अजीम। छठा सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो सवाल व जवाब के तहत सबसे पहले मारूजी सवालात। पहला सवाल, फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन है अलिफ अफसाना, बे ड्रामा, जीम नॉवेल, दाल मकाला। जवाब क्या होगा? अलिफ अफसाना। अब दूसरा सवाल, अफसाना फरार में मरकज़ी किरदार कौन है? ऑप्शन क्या है? अलिफ अजीम, बे ज़ुबैदा, जीम महमूद, दाल कमाल। जवाब क्या होगा? जीम महमूद। अब है तीसरा सवाल, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का है? पहला अलिफ रूमानी, बे जासूसी, जीम तारीख़ी, दाल नफ्सियाती। जवाब क्या होगा? दाल नफ्सियाती। चौथा सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? पहला अलिफ तारीख़, बे अदब, जीम नफ्सियात, दाल सहाफ़त। जवाब क्या होगा? जीम नफ्सियात। अब आइए पांचवा सवाल। सवाल क्या है? अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? अलिफ अजीम, बे नदीम, जीम कलीम, दाल हकीम। जवाब क्या होगा? अलिफ अजीम। अब है छठा सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है अलिफ 1908 ईस्वी, बे 1909 ईस्वी, जीम 1910 ईस्वी, दाल 1911 ईस्वी। जवाब क्या होगा? जीम 1910 ईस्वी। अब अगला है सातवां सवाल, अफसाना फरार में महमूद की मनकूहा का नाम क्या है? बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मनकूहा का मतलब हुआ कि महमूद का निकाह यानी उसकी शादी किससे हुई। ये सवाल को बदल कर भी पूछा जाता है कि अफसाना फरार में महमूद की बीवी का नाम क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस सवाल का ऑप्शन है अलिफ खालिदा, बे ज़ुबैदा, जीम फरजाना, दाल राशदा। जवाब क्या होगा? बे ज़ुबैदा। अब आखिरी आठवां सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? अलिफ 2001 ईस्वी, बे 2002 ईस्वी, जीम 2003 ईस्वी, दाल 2004 ईस्वी। जवाब क्या होगा? बे 2002 ईस्वी। तवील सवाल। तवील सवाल के तहत पहला सवाल है, महमूद के किरदार पर रोशनी डालें। इसमें सवाल को बदल कर भी पूछा जा सकता है कि महमूद के किरदार से अपनी वाकफियत का इजहार करें या महमूद के किरदार पर चंद जुमले लिखें। जवाब वही होगा।
تو جواب کیا ہے؟ افسانہ فرار میں محمود ایک مرکزی کردار ہے۔ ساری کہانی محمود کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ محمود ایک متوسط خاندان کا نوجوان ہے۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں کی بد مزاجی اور باپ پر بیجا حکمرانی دیکھتا آ رہا تھا۔ گھر کے اس ماحول نے اسے ذہنی طور پر عورت ذات سے متنفر اور خوف زدہ کر دیا تھا۔ اسی نفسیاتی کشمکش میں اس کی زندگی گزرتی جاتی ہے۔ تعلیم مکمل ہوتا ہے، اچھی نوکری بھی لگ جاتی ہے، لیکن بچپن سے ہی ایک نفسیاتی الجھن کی وجہ سے عورت ذات سے اس کی وحشت برقرار رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اسی ماحول میں اس کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کی پہلی رات جب وہ سسرال کے زنان خانے میں داخل ہوتا ہے تو اسے بچپن کا وہی گھٹن بھرا ماحول یاد آ جاتا ہے۔ اپنی ماں کا سلوک اور برتاؤ یاد آ جاتا ہے۔ اس نفسیاتی الجھن کا دباؤ اس قدر بڑھتا ہے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ اب آئیے دوسرا سوال، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر چند جملے لکھیے۔ جواب، ڈاکٹر محمد محسن بنیادی طور پر ماہر نفسیات تھے اور اسی شعبہ میں نفسیات کے پروفیسر تھے۔ درس و تدریس کا ان کا طویل تجربہ تھا۔ 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات پر مقرر ہوئے اور 1974 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ تو بچوں، آج ہمارا یہ سبق افسانہ فرار مکمل ہوا اور ہم لوگوں نے اس افسانہ کے تحت سب سے پہلے کیا جانا تھا؟ ہم لوگوں نے افسانہ نگار کی حالات زندگی پہ روشنی ڈالی تھی اور پھر افسانہ کے مختلف کرداروں سے متعارف ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے افسانہ کو تفصیلی طور پر پڑھا اور سمجھا۔ اس کے بعد بچوں ہم لوگوں نے افسانہ کا خلاصہ پیش کیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی، اور جب افسانہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے افسانہ سے جڑے ہوئے مشکل الفاظ کے بارے میں جانکاری حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ اردو قواعد کے تحت واحد جمع سے بھی واقفیت حاصل کی، اور پھر اس کے بعد افسانہ سے جڑے ہوئے معروضی سوالات اور طویل سوالات کو بھی بہتر ڈھنگ سے سیکھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور بہتر ڈھنگ سے آئے گا جب آپ لوگ گھر پر اسے دوبارہ پڑھیں گے اور ریویژن کریں گے۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ہمارا مکمل ہوتا ہے، پھر ہماری ملاقات آئندہ کلاس میں نئے سبق کے ساتھ ہوگی۔ ڈر سے نہیں تیاری سے آگے قدم بڑھانا ہے، رکی زندگی میں چہل پہل واپس پھر سے لانا ہے، دھو کر ہاتھ پہن کر ماسک سرکشت جیون چلانا ہے، سرکشت جیون چلانا ہے، ڈر کر نہیں تیاری سے آگے قدم بڑھانا ہے، ڈر کر نہیں تیاری سے آگے قدم بڑھانا ہے۔ رکھیں گے 2 گز کی دوری، سب کو پوشٹک آہار کھلائیں گے، بچوں اور بوڑھوں کا کریں گے خیال، روگی نہیں روگ سے لڑ کورونا کو ہرائیں گے۔ سواستھ کیندر پھر سے کھل گئے،
जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।